अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जदून। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान साहिबा भी। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले एक बहस छिड़ गई थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मीडिया पर भी। उसके बाद वज़ीर आज़म ख़ुद लाहौर पहुँचे, उन्होंने एतमाद में लिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा एतमाद है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर और वो यहीं पर हैं। उसके बाद एक और जो बहस छिड़ी है, जब वज़ीर आज़म के मुआवनीन के असासों की तफसीलात सामने आई तो सोशल मीडिया पर अपोजिशन के रहनुमा और आज जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने ख़ुद ये सवाल भी उठाया है कि किस तरीके से जो दोहरी शहरियत के जो रख रहे हैं दोहरी शहरियत, वो किस तरह से काबीना में शामिल हैं। आइन के मुताबिक ना पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं और ना ही जो है वो इस तरीके से पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। आपने देखा किस तरह से असासिलात सामने आई, डिक्लेयर किए गए, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से असासे डिक्लेयर हुए हैं? एक तो ये भी कहा जा रहा है कि जो असासे डिक्लेयर हैं वो सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किए गए, और दूसरा ये जो दोहरी शहरियत रख रहे हैं वो किस तरह से अभी काबीना का भी हिस्सा हैं, और क्या अब इस पर वज़ीर आज़म कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हैं। और ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं ब्रीफ से कमेंट करूंगा, फिर हम चाहेंगे तलाल चौधरी साहब से हम बात करेंगे ज़्यादा, वो हमें बहुत सारे हवालों से हम उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि एक हफ़्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ डे के लिए एक बहुत बड़ी दूसरी एम्बैरसमेंट सामने आई है। जिस तरीके से आपने देखा लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे, लाहौर गए, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को बेल आउट करने की कोशिश की। मैं नहीं कहूँगा कि बेल आउट कर दिया, उन्होंने कोशिश की। फॉर द टाइम बिंग लगता है या तो उनके पास ऑप्शन नहीं है या वो इसको बुज़दार साहब को किसी हथियार के तौर पे आंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखें, बदकिस्मती देखें, और इसको हम क्या कहें कि रूल करना कहें कि गवर्नेंस के हवाले से कहें कि कमियाँ क्या है, कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठ के ये इंडिया दे रहे थे, बल्कि बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि बुज़दार साहब रहेंगे, और साथ उन्होंने कहा मादर साहब इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर जो हैं वो बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, उन्हीं को कहा, उन्होंने नहीं कहा, उनका वो साथ देंगे जो भी कुछ चाहिए। उसी वक्त देख लें कि पंजाब में आटे की कीमत बढ़ाने का ऐलान हो रहा था। नोबडी टेक्स देम सीरियसली, गवर्नमेंट को, चाहे पंजाब में है चाहे सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये मामला फॉर द टाइम बिंग टल गया, लेकिन साथ ही आपने देखा कि जिस तरीके से दोहरी शरीयत का मामला, उनके एहसासों को डिक्लेयर करने का मामला है, बड़े दिनों से बहस चल रही थी। आपको याद है गुलाम सरवर साहब ने पहला पत्थर फेंका था, उन्होंने कहा था कि जी जो वज़ीर हैं शहरी हवाजी के, कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, ये कल उठा के चले जाएंगे अपने बैग और हम ही भुगतेंगे, सियासी लोग ही, और इनका क्या मुस्तकबिल है, क्या इनके स्टेक्स नहीं है। और आज टीप का बंद मैं कहूँगा इस हवाले से बांदा फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कह दिया कि जी जो लोग MNA नहीं बन सकते वो काबीना में कैसे बैठे हैं। तो ये हुकूमत में रहते हुए एक सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये बैक टू बैक एम्बैरसमेंट और परेशानी है कि हुकूमत इनको कैसे टैकल करेगी। अब लोग तो माफ़ नहीं करते, ना सोशल मीडिया माफ़ करता है, ना मीडिया माफ़ करता है। आप देख लें कि जिस तरीके से आपने देखा कि उनके स्टेटमेंट बार बार चलाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के जब अपोजिशन में थे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते थे कि जी नहीं, ये दोहरी शरीयत वाले जो हैं ये डिसीजन मेकिंग में नहीं होनी चाहिए, ये आइन साजी, कानून साजी, फैसला साजी में नहीं होना चाहिए। अब आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपकी हुकूमत में क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जी यू टर्न है। मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं, 2 साल हो गए हैं, अब क्या होने वाले हैं। अब तलाल साहब से भी पूछेंगे कि अपोजिशन क्या कर रही है, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब तलाल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन के लिए, तलाल साहब वेलकम टू द शो। आप बताइएगा हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद कब होगी? APC की बात तो की जाती है, लेकिन जिस तरह से हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट हो रहा है, PMLN का इंटरेस्ट हो रहा है, एक पेज पर इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं है अपोजिशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन है वो पहले दिन भी क्लियर थी कि एक इनके पास मैंडेट नहीं है और इनका मैंडेट जो है वो जाली है, मगर अपोजिशन ने ये फैसला किया कि इनको अगर इस वक्त असेंबलियां ज्वाइन ना करें तो फिर
मुमकिन है कि ये इनको बहाना मिले कि ये एक्सपोज ना हो सके, तो उन्हें एक प्रॉपर एक टाइम मिला, 2 साल के करीब का अरसा मिला, और अब तो तकरीबन हर कोई भी हुकूमत की कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें वो एक्सपोज नहीं हुए, वो परफॉर्मेंस की किसी जगह भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। अपोजिशन पर एक पब्लिक प्रेशर है, और जो पब्लिक प्रेशर है वही सियासी जमातों के लिए सबसे अहम होता है। तो यकीनन पब्लिक प्रेशर जो है, पब्लिक ओपिनियन जो है, हमने उसी के अकॉर्डिंगली अपनी सियासत करनी है। मगर हमारी सिर्फ एक हम ख्याल करते हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, और ना ही कोई गैर आईनी कदम जो। अच्छा, ये तो चौधरी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि कोई गैर आनी कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लोग आमतौर पे सवाल कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से ओपोजिशन के लोग उनसे तवक्को कर दें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 हफ्ते पहले गए कराची, लाहौर गए थे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, टेलीफोन पर रब्ता हुआ। अब कहा जा रहा है कि जी APC पे शायद किसी हद तक कंसेंसस हो रहा है। APC कब होगी, कैसे होगी? आज भी पीपल्स पार्टी को लोग एलानिया भी कहते हैं TV पे आके भी कि जी हमारे लिए बड़ा मसला है कि PMLN उनकी सियासत हमें समझ नहीं आ रही, शहबाज शरीफ साहब का फोकस नहीं पता चल रहा कि वो मज़ामत की सियासत करेंगे या मफामत की करेंगे, क्योंकि खुल के वो सामने नहीं आते। तो चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि किस हद तक इस बात में पीपल्स पार्टी के लोग भी अगर कहें, हमारा तबका भी आप देख लें, मीडिया भी सवाल करता है कि शहबाज शरीफ साहब खुल के सामने नहीं आ रहे, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? वो कहते हैं कि अगर खुल के सामने नहीं आएंगे, APC इस तरह की 2-3 दफ़ा हुई है, कोई कामयाबी नहीं है, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। जी देखिए, एक तो जरा थोड़े से शहबाज साहब की जो मुश्किलात हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट ना हो, अगर वो खुल के सामने ना आ रहे हो, अगर वो उनकी शक्ल में रेजिस्टेंस जो है वो फील ना कर रही हो हुकूमत, तो कभी भी उनको नैब के नोटिस ना जाए, कभी उनको बार बार पकड़ने की कोशिश ना की जाए, कभी उनके खानदान पर वो रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना सुने, कभी उनके खुसूसन उनके खानदान को टारगेट ना किया जाए। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि वो अपोजिशन का रोल ना कर सके, और ये पंजाबी में कहते हैं कि उन अगलियां नू अपनी पा दो, यानी कि उनको केसेस में उलझाया जाए, उनको पकड़कर दबाया जाए, और उनको इस अपने जो रोल प्ले करना चाहते उससे रोका जाए। अगर अपोजिशन रोल ना प्ले कर रही होती तो इतनी गिरफ्तारियां ना होती, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां नून लीग की हुई हैं। नून लीग की मेन स्लॉट का शायद ही कोई आदमी हो जिसने कोई 5-7 महीने या साल जेल ना भुगती हो, या आज भी केस ना भुगत रहा हो। और ये हमारा ये ऊपर से लेके नीचे हमारे डिस्ट्रिक्टों तक यही तरीकाकार है, लोगों इसी तरह भुगत रहे हैं। हम इसके बावजूद ये जो इन्होंने जंजीरें हमारे पाँव में डालने की कोशिश की, इसके बावजूद अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस हुकूमत का अब इससे ज्यादा टाइम देना जो है वो इसलिए नुकसानदेह होगा कि वो पॉलिटिकली तो हमें फायदा है जितने दिन ये रहे, लेकिन मुल्क के इस उसकी इकोनॉमी कहीं ऐसी जगह पर ना चले जाए कि कोई आने वाला फिर उठा ही ना सके। तलाल साहब, जो आपकी पॉलिटिक्स में जो ठहराव आया है, जो खामोशी आई है एकदम से, खासकर मेन लॉट की तरफ से, क्या उसकी वजह यही तो नहीं है कि जब आप बोल रहे थे, जब आप बात को आगे लेकर आ रहे थे तो गिरफ्तारियां हो रही थी नैब के डर से, हुकूमत के डर से, इस वजह से नून लीग खामोश नहीं है? देखिए, गिरफ्तारियां तो आप देख लें कि आज के दिन तक भी जारी हैं, और अभी भी शहबाज साहब जो हैं वो प्री अरेस्ट बेल उन्होंने करवाई हुई है। इसी तरह हमारे दीगर रहनुमाओं में परचीज ताहर साहब हैं, जवेद लतीफ हैं, रांझा हमारा MNA है, इसी तरह अमीर मकाम है। ये मैं आपको चंद लोग गिन के बताएं। इसके अलावा जो इस वक्त तक बेल पर हैं उसमें साद रफीक साहब, एहसन इकबाल, उसके बाद खाकान अब्बासी, मैं आप मरियम नवाज, मैं आपको गिनवा दूं, यानी मेन स्ट्रीम का कोई आदमी हर हफ्ते, सिर्फ आप अपनी हेडलाइंस उठाकर देख लें, वो हर दूसरे दिन की हेडलाइन में कोई अपोजिशन और खुसूसन नून लीग का रहनुमा या पेशियां भुगत रहा होगा या जमानतें करवा रहा होगा। सो ये मगर उसके बावजूद हमने बड़े फोर्सफुली जो लोगों का मौकफ है वो लेकर आए आपके सामने, और आज का जो फैसला है साद रफीक साहब का, वो कम से कम हमारी जीत है। वही अल्फाज, वही सारा कुछ जो अपोजिशन कहा करती थी, आज एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर आईनी और कानूनी हकूक नहीं मिल रहे लोगों को,
یہاں پر نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، یہاں پر مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، یہاں پر جو احتساب ہے وہ یک طرفہ چل رہا ہے، یہاں پر احتساب کے نام پر آوازیں دبائی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ہمیں اپوزیشن کو اور افیکٹو رول کرتے دیکھیں. چلیں اس میں طلال صاحب ایک چیز بتائیے گا، اس بات میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو غیر آئینی ہو، غیر سیاسی ہو، اور پھر جب بات آتی ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پہلے کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کی باوجود نمبرز گیم میں آپ بڑے کمفرٹیبل تھے، پیپلز پارٹی آپ نہیں ہو سکے. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی شاید آپ اس طرف جانا نہیں چاہتے. سڑکوں پہ بھرپور آ کے ان کو ہٹانے کی بات جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے، آپ دیکھنے آج بھی پرائیویٹلی بھی ادروائز بھی مولانا فضل الرحمان صاحب شاکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی مجھے ڈچ کرایا، آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اب سوال میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اب جو آپ نے حوالہ دیا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ بھلے پہلے بھی کہہ چکی ہے، اب بھی کہہ رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ نیب نیکسس کی باتیں کرتے ہیں. اس حوالے سے نیب جس طریقے سے کنٹروورشل ہو اپنی جگہ پہ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کمزور حکومت ہے، جس طریقے سے حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، حکومت کے لیے جس طرح مشکلات ہیں، اس وقت بہترین موقع ہے اپوزیشن کے لیے کہ اس سچویشن کو کیچ کرائے. لوگ کہتے ہیں کہ جی کلیئرٹی، جس طرح ابھی ماریہ بھی بات کر رہی تھی، پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ سڑکوں پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی حکومت خود بخود خود اپنے بوجھ تلے گر جائے، یا جو آپ کے بقول جو لانے والے ہیں وہ ان کو فارغ کر دیں؟ آپ کو کیا لوگ کہتے ہیں کہ جو دو بڑی پارٹیوں کا رول ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے احتشام صاحب، آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ دو ہی آپشنز ہیں، اور ہم دونوں آپشنز کو وہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی کے طور پر جوائنٹ اپوزیشن میں رکھ کر چاہتے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہو، پبلک پریشر بھی جاری رہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس ہاؤس کے اندر جس طرح ان کی ایک اتحادی نے ان کو چھوڑ دیا ہے، باقی اتحادی بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کوئی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس، پی ٹی آئی کے اندر کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں. اور یہ میں آپ سے بالکل آپ یعنی کنفرم کر رہا ہوں کہ بہت سارے ممبرز ان کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی لوٹا کریسی کی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہتے. میرے شہر فیصل آباد کے تقریباً 5 پی ٹی آئی کے ایم این ایز پوری کاوش کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ میں آئیں یا نون لیگ کے کہنے پر اپنی سیاست کریں، مگر ہم اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہتے کہ بھی لوٹا کریسی ہو. اور دوسری بات دیکھیں، -1 کی جو بات ہے ہاؤس کے اندر، وہ صرف اس لیے ہم -1 کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشنز تک پہنچا جائے. اچھا، الیکشن کی بلاوے آپ بات جو کر رہے ہیں تو صاحب، الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح آپ کی گورنمنٹ بڑے تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہیے، گورنمنٹ کا فیلئر ہو چکا ہے، کچھ نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی تو الیکشن نہیں چاہتی، بلاول بھٹو صاحب تو اس طرح کے مطالبہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو اپنی سندھ کی حکومت عزیز ہے کہ 3 سال مزے کرنے ابھی، اور الزامات ان پہ لگانے والے لگاتے ہیں کہ جی 10 سال بھی کرپشن کی ہے، 3 سال بھی ڈٹ کے کریں گے، پارٹی محدود ہو کے رہے گی سندھ تک، انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جی الیکشن نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، تو آپ کے خیال میں پھر دونوں کس طرح ایک پیج پہ آئیں گے؟ دیکھیں، ایک ہمارے پاس فورم ہے رہبر کمیٹی کا، آج اس کو ایکسپینڈ کر کے کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز کے لوگ جو ہیں ان کے اس کے ممبرز ہوں گے. اور جس طرح آپ کو یاد ہے کہ مولانا صاحب پچھلی دفعہ دھرنا دینا چاہتے تھے، کچھ پارٹیاں اس دھرنے کو نہیں دینا چاہتی تھی، صرف جلسہ کرنا چاہتی تھی، تو ایک اس وقت بھی اس فورم پر ڈسکس ہوا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کس پارٹی کی کیا سوچ ہے، یہ ہم وہاں پر رکھیں گے. اور ایک بات پر متفق ہے سب کہ عمران خان جو ہے وہ ایک متنازع آدمی ہے، وہ اور اس کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکے. پاکستان کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. کب یہ مینڈیٹ ملنا چاہیے، اس پر اتفاق رائے ہم مل کر پیپلز پارٹی سے بھی کر لیں گے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اسی لیے ہم نے کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے. ایک ایجنڈا جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھیں گے، اور اس ایجنڈے پہ جو لاہے عمل ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کے سامنے. ایک سیاسی سوال، پیور سیاسی سوال طلال چودھری صاحب،
اس وقت جو صورتحال ملک میں بن گئی ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف آپ دیکھ لیں کہ لکھنے والے بھی لکھ رہے ہیں، بولنے والے بھی بول رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے مشکلات ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہے، صوبہ پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہینڈل نہیں ہو رہا، جس طریقے سے 5 چیف سیکرٹری، 4 آئی جیز اور پھر جس طریقے سے 3 فائنانس سیکرٹری تبدیل ہوئے. ابھی کل ہی دیکھ لیں کمشنر لاہور 4 دن کے بعد ان کے تبدیلی آ گئی اور سیکرٹری سروسز ان کو تبدیل کر دیا گیا. آپ کے خیال میں اگر میں پوچھوں چوہی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب ایسے موقع پہ ریونیو نہ مل رہا ہو، اکنامک کنڈیشن خراب سے خراب تر ہوتی جائیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 2024 میں یہ ہمارا جو 2100 روپے کا یہ گردشی قرضہ ہے 24,000 ارب کا ہو جائے گا، ہر طرف سے مشکلات ہیں. سوال یہ کہ آپ کے خیال میں ایسے موقع پہ تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ادارے متحرک ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات بنتی ہے، یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی بزنس ایز یوزلی چلے گا، یہ 3 سال حکومت کریں گے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نہ باوجود اس کے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، کہیں سے تھپکی ان کو ہے؟ دیکھیے ہم نے تو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ نت نئے تجربے نہ کریں. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں بہت سارے تجربات سے یہ سیکھ لیں، مگر ہم نے کیونکہ یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہی نہیں ہے، تو ہم نے ایک تبدیلی کا تجربہ کیا. تبدیلی کا تجربہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیل شدہ یا تجربہ ہے جو کہ سب سے زیادہ ناکام ہوا ہے. اور اس تجربے پر جن لوگوں کو بھی ورگلایا گیا، ایک ماحول بنایا گیا، ایک لیڈر، ایک ایسے آدمی کو لیڈر بنا کر صادق امین پیش کیا گیا جس میں ایسی دور دور کوئی بات نہیں تھی. ایک پارٹی کو سامنے لایا گیا، ہم پر الزامات لگائے گئے، ریفرنس لائے گئے، فیصلے کروائے گئے. مگر مجھے یہ بتائیے آج ملک کہاں کھڑا ہے؟ شام صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے آج جی ڈی پی؟ کہاں ہے آج قرضے؟ کہاں ہے آج پاکستان کی اکانومی؟ کہاں ہے آج کشمیر کا معاملہ؟ کہاں ہے عام زندگی، عام آدمی کی روٹی کا معاملہ؟ وہ یہ ان سے یہ دیکھیے، جو لوگ دیکھیں ایک چلے ہم کمزور ہیں، مگر تاریخ تو نیب یا پیمرا نے نہیں لکھنی. تاریخ تو تاریخ دان خود لکھیں گے. وہ یہ باتیں لکھیں گے جو شام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح لایا گیا، کون سپورٹ کرتا تھا، کس نے اس کے ملک کا بیڑا غرق کیا، سارے ذمہ دار بنیں گے. تو میری گزارش اب یہی ہے، لوگ جو زیادہ تر ہیں، جو ورگلائے گئے تھے، جو تبدیلی کے نام پر جنہوں نے ووٹ دیا تھا، وہ تو کم از کم کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آج بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ اس ملک کا بھی سوچے. اور یہ نہ ہو کہ یہ کل یا نہ سیاست رہے، نہ یہاں پر معاملات اس سے بھی آگے گزر جائے. تو میرا خیال یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. طلال چوہدری صاحب ایک چیز کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ 2 سال میں کہا جاتا ہے کہ مختلف ہمارے مختلف حلقے جو ہلے ہیں کسی بات پہ، وہ پی آئی کے معاملے میں جو بہت بڑا فوپا، بلنڈر سے بھی بڑی چیز فوپا جو انہوں نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی ایئر لائن کے بارے میں اس ہوا بازی کا وزیر کہتا ہے کہ جی 60% لوگ جو ہے نا وہ جعلی لائسنس رکھتے ہیں پائلٹ، اور 262 لوگوں کا نام لیتے ہیں. لوگ مجھے ایک یاد آ رہی بات پچھلے دنوں میں نے کہیں دیکھی تھی کہ کچھ سال پہلے ایک برٹش نیشنل جو ہے امریکہ گیا اور وہاں پہ اس کا پاسپورٹ انہوں نے دیکھا کہ جعلی ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو روک لیا اس بندے کو. اس کے بعد انہوں نے ہوم آفس انگلینڈ میں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ آپ بندے کا بتائیں، ہم نے تو دیکھا جعلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپس میں فیصلہ ہوا کہ یہ جعلی ہے، لیکن طے ہوا کہ جی یہ اناؤنس نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا گیا کہ جعلی نہیں ہے، یہ بالکل اس کا ویزا ٹھیک ہے، ہر چیز اس کی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم ان ہاؤس بیٹھ کے اس کا ازالہ کریں گے. جس طریقے سے لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج رسوائی ہو گئی ہے، کوئی آدمی ہم پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ شاید غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی کا عمل شروع ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف لوگ جائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو بھی تبدیلی کا عمل ہو اس دفعہ مستقل ہونا چاہیے. ہمارے اس ملک میں بڑے افسوس کے ساتھ میں اس بدقسمت قوم یا نوجوان اس قوم کا کہ جنہیں ابھی تاریخ 1971 کی پتہ ہے، مگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا. شام صاحب ہم بڑے اس باتیں میں ریجڈ قسم کے لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں سیکھتے کیوں نہیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بنگلہ دیش جس کو ہم علیحدہ ہوا تھا، آج اس کی اکانومی ہم سے کجا آگے ہے. آج وہ $40 بلین کے ریزروز ہیں. آج وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ یہاں پر تانا دیا کرتے تھے کسی آدمی کو کہ تم ٹکے کے آدمی نہیں ہو.
وہ ٹکا بنگلہ دیش کی کرنسی تھی. آج ٹکا روپے سے 2 گنا زیادہ مضبوط ہے. 85 روپے کا ہے جی ان کا ٹکا. جی جی اس کے بعد ٹکا. آپ افغانستان کی کرنسی کا آج کا ریٹ جو ہے وہ 2 روپے 30 پیسے ہے پاکستان کے روپے سے. میں آپ سے دیکھیں نا, میرا دشمن ملک جو انڈیا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج. $500 بلین کے اس کے ریزروز کی بات ہو رہی ہے. مجھے گزارش یہ ہے, ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں سیکھتے. ہم ایک دفعہ کیوں نہیں سیکھ لیتے کہ دنیا میں ملک ووٹ سے چلتے ہیں, جس کو ووٹ ملے اس کو اقتدار نہیں اختیار بھی دیا جائے اور اس ملک کو چلنے دیا جائے. یہ دیکھیے, یہ اگر نہیں کوئی سوچے گا, اگر ادارے اور اداروں کے ذمہ داران یہ رول پلے نہیں کریں گے تو سارے مجرم ہوں گے. ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے طلال صاحب, ایک اور معاملہ جو دوہری شہریت والا سامنے آیا ہے, وزیر اعظم کے معاونین کے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. بات درست ہے اپوزیشن کی کہ کس طریقے سے دوہری شہریت والے کابینہ میں ہو سکتے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہو سکتے ہیں, لیکن اتنا کریڈٹ تو وزیر اعظم کو جانا چاہیے کہ خود کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ہمیشہ اپوزیشن گلا کرتی ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں وزیر اعظم خود نہیں بولتے ہیں. آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے تفصیلات ایٹ لیسٹ سامنے تو رکھی ہیں. ماریا, کیسا کریڈٹ ہے یہ؟ ہم کیسے لوگ ہیں؟ یعنی میں کہوں اگر کہ میری جیب میں آٹے اور چینی چوری کے پیسے ہیں اور میں نے پیسے نہیں نکال لے, یا میں کہوں میرے دائیں اور بائیں چینی اور آٹا چور بیٹھے ہیں اور میں نے ان کو وزیر بنائے رکھنا ہے, یہ میرا کریڈٹ ہے؟ یہ ڈسکریڈٹ ہے. اور بھائی آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ اقامہ, وہ جو ایک اقامہ غریب ملکوں کا اقامہ, اب ولایتی اقامے آئے ہیں سامنے, ولایتی پاسپورٹ آئے ہیں. ہم ایکشن لیں گے اس پر. وہ نہیں, کیا ایکشن لیں گے بھائی؟ یعنی کہتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, ہمارا ایک مشیر بنا تھا, وہ کچھ مہینے بھی سروائیو نہیں کر سکا تھا, اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے, اگر یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل غلط کہتے ہیں. آج ایک نہیں, ایسا وزیر بھی ان کا ہے جس کے پاس 3 شریعتیں ہیں. یعنی کمال, یعنی ان کی دیکھیں ایکسپرٹیز. اور مجھے یہ بتائیے, جن کے اوتھ میں لکھا ہو کہ جب وہ ہتھیار اٹھانے ضروری ہو امریکہ کے لیے وہ ہتھیار اٹھائیں گے, تو وہ کیا ہمارے لیے اٹھائیں گے کہ ان کے لیے اٹھائیں گے؟ طلال چودھری صاحب, حکومتی لوگ جو ہیں, حکومتی لوگ اس کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں اور ان کے پاس اگر دوہری شہریت بھی ہے تو یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ کابینہ میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب تو پہلے کہا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ فیصلہ سازی میں دوہری شہریت والوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کنٹرڈکشن ہے, یو ٹرن ہے, کیا ہے؟ دیکھیے, یو ٹرنوں کی تو بھرمار ہے نا احتشام صاحب. یہ وہ آدمی تھا ہی نہیں جو ہمیں بنا کر پیش کیا گیا. یہ صادق اور امین اور لیڈر تھا ہی نہیں. عمران خان کو ایک مخصوص حالات میں لیڈر بنا کر پیش کیا گیا. لیکن سپریم کورٹ نے تو ڈکلیئر کیا صادق اور امین اسے. جی میں اپنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میں سیاسی بات کر رہا ہوں, میں لوگوں کے منہ کی بات کر رہا ہوں. یہ بھائی, یہ بال ٹیمپرنگ سے لے کر وہ کرکٹ کے جوئے سے لے کر میں آپ کو بہت ساری چیزیں, اب ان کا کوئی نمائندہ نہیں, امریکن کورٹ کے فیصلوں سے لے کے پاکستان میں ان کے بنی گالا کے جعلی نقشوں تک میں کون سی کہانی سناؤں, میں فورن فنڈنگ کی سناؤں, میں ان کے وہ ساری چیزیں کون سی سناؤں. ان کی جیبیں اور ان کے جو کریکٹر ہے وہ بھرے پڑے ہیں دھبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے طلال صاحب شارٹلی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حکومت ایک جاہل ہے, ایک نااہل ہے, دوسرے کانفیڈنٹ ہے. یعنی کیا بہترین کمبینیشن ہے. نہ آپ کے پاس اہلیت ہے, نہ آپ اہل ہیں, نہ آپ کر سکتے ہو, اوپر سے کانفیڈنس دیکھیں. یعنی روزانہ, یعنی یہ دوہری رکنیت, دوہری شریعت والا معاملہ تو ایک ہے, کوئی ڈیفینڈ کرتے ہیں. اچھا وقت کم ہے, میں ایک جو آپ چیز پوچھ لوں طلال چودھری صاحب, پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے, آپ کی بڑی سٹرونگ پارٹی ہے پی ایم ایل این کی. پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا بڑے بڑے رابطے ہیں پی ایم ایل کیو والوں کے ساتھ, 10-11 لوگوں کی وجہ سے ان کی حکومت ہے. کہتے ہیں لوگ کہ جی اگر آپ چاہیں دیانتداری سے چاہیں اور سیاسی طور پہ چاہیں کہ ان کو ہٹانا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی بھی اسمبلی میں مائنس پی ٹی آئی کرنے کا ہمارا مقصد کسی صرف حکومت بدلنا نہیں. اگر تو ٹارگٹ ارلی الیکشنز اچیو ہو سکتے ہوں
تو پھر ہم مائنس کی طرف جائیں گے تاکہ یہ انٹرم سا ٹائم پر کوئی اور آدمی آ جائے. اگر ارلی الیکشنز ممکن نہ ہوتے ہو تو پھر اس مائنس کرنے کا ہم تو وہ سمجھتے پھر ہیں دوبارہ وہی بات آتی ہے طلال صاحب کہ پیپلز پارٹی اگر راضی نہیں ہوتی تو پھر آپ کا موقف تو پھر وہ وزن نہیں رہتا نا اے پی سی کا. میرا خیال ہے اس وقت جو عوامی پریشر ہے اس پہ ہر کسی کو راضی ہونا ہوگا, نہیں تو پھر لوگ آگے نکل جائیں گے, پارٹیاں پیچھے رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, آپ نے اپنا ہے. ناظرین ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آئی کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب, آپ نے طلال صاحب کی گفتگو سنی ہے, آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے, خاص کر جو آٹے کی جس طرح سے آپ نے بات کی تھی کہ آٹا ابھی اس کی جو ہے وہ کٹائی ہوئی ہے گندم کی, اور ابھی سے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے, تو پھر اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں طلال چودھری کی جو آپ بات کر رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا تھا کہ اتنی بے بسی میں نے کسی پارٹی میں کسی لیڈر میں نہیں دیکھی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی پارٹی ڈیلیور نہیں کر پا رہی, پنجاب بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ مشکلات ہیں, اور منیس القوم جس طریقے سے لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی بھی اس آدمی کو چینج کر دیں, جو بلدیاتی سیاست اٹھا کے آپ نے چیف منسٹر بنا دیا اس کو, وہ مشکلات وہاں پہ پیدا ہو گئی ہیں. اتحادی اس شخص سے ناراض ہیں, اپنے ایم پی ایز وہ ناراض ہیں, کسی کا ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے, میں بجٹ نہیں مل رہا, ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں کسی کو مل رہے, کئی الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں جناب اپنا مال بنا رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں بیک ٹو بیک جس طریقے سے وہاں پہ تبدیلیاں, ہر دوسرے دن تیسرے دن جناب سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری چینج ہوتے ہیں, اور 2 دن میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہیں, آپ نے چیف کمشنر لگایا. کس چیز کا اعتماد ہے وزیر اعظم کو عثمان بزدار پر؟ اب اس نتیجے پہ ہمارے سارے پہنچ گئے کہ شاید پرائم منسٹر کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں ہے. ایک لیکن 2-4 آپشنز آئی بھی, آپ نے بھی دی تھی. دیکھیں وہ تو محسن لغاری کا نام آیا بھی, اس سے ملاقات بھی کروائے گی, وہ ان کی پارٹی کے بڑے اسٹرانگ ایم پی ہیں, تکڑے ایم پی ہیں, پیچھے آپ دیکھ لیں فیوڈلز ہیں, اور وہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلا بھی سکتے ہیں. اب سوال اس وقت ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے پاس آپشن نہیں ہے, یا انہوں نے اس کو کسی موقع کے لیے اختیار کے طور پہ بزدار صاحب کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی زیادہ مخالفت کی گئی, اب آپ دیکھ لیں کہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ایک شخص بات نہیں کر سکتا, اپنی بات پوری نہیں کر سکتا, ایک مکمل سنٹینس نہیں بول سکتا, جو بات کرتا ہے لکھ کے کر رہا ہوتا ہے, انٹریکشن اس کا بہت کم ہو گیا میڈیا کے ساتھ. پھر ابھی پچھلے دنوں بار بار آتی ہے کہ ایک میڈیا کے ساتھ ٹی وی پہ آنے کی ان کی بات ہوئی تھی, ان کو کون چلا رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ 1 سال تو تواتر کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کو ان کو چلایا. پہلے تو ہر ہفتے میں 2 دن لاہور جایا کرتے تھے پرائم منسٹر, پھر بیچ میں رک گئے تھے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی چیف سیکرٹری کے تھرو چلانے کی کوشش کی. سلیمان اعظم چیف سیکرٹری کہتے ہیں بہت اچھے تھے, بڑے کامیاب تھے, لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات پیدا ہوئے, ان کو بھی انہوں نے ہٹوا دیا. آج کل وفاقی معصب ہیں وہ پنجاب میں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہ کر سکیں, آپ کے اتحادی آپ کے کنٹرول میں رہیں, آپ کا پرسیپشن امیج اتنا برا بن گیا ہے کہ جی نہیں, آپ بلدیاتی سیاست اٹھا کے چیف منسٹر بنائے گئے ہیں, آپ کی اہلیت کا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں, گورننس آپ سے ہو نہیں رہی ہے, رول پنجاب میں آپ نہیں کر پا رہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر کہ ان کو تبدیل ہونا چاہیے. اب $1 بلین کوسچن یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ڈرمی ہے؟ کیا کچھ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید ان کو یہ خطرہ ہے. اب ان کے مخالفین بات کہتے ہیں کہ جی مٹکے میں دیکھ کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو لگانا ہے, اور کہنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر پنجاب سے ووٹ ہٹیں گے اور پھر آپ کی باری آ جائے گی. اب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جی ہم نے دیکھا کہ مختلف اوقات میں ماریا کے بعض اوقات اگر چیف منسٹر ڈیلیور نہیں کر بھی رہا ہوتا تو پارٹی سے فیڈرل گورنمنٹ ان کو بہت طریقوں سے سپورٹ دیتی ہے, انہوں نے سپورٹ دے بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ میں بھی اختلافات ہیں, پھر کور کمیٹی میں بھی اس ایشو پہ اختلاف ہوتے ہیں, پھر میڈیا کمیٹی میں بھی اختلاف ہیں, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. پھر اوپر دوہری شہریت میں لوگ نیا پاکستان بنانے کے لیے نکل آئے. اب اتنی بڑی ایک حکومت کے لیے امبیرسمنٹ, پہلے چیف منسٹر کی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے بڑے غصے میں کہا, اور عام طور پہ وہ میڈیا پہ بھی برستے ہیں, ان کے لوگ بھی برستے ہیں کہ سارا یہ چائے کی پیالی میں طوفان جو ہے میڈیا اٹھا رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا اٹھا رہا ہوتا ہے. بھی سوال ماریا یہ ہے کہ جب آپ کے چیف منسٹر صاحب کو کام نہیں کر پا رہے, کوئی نیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں وہ شروع کر پا رہے, بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر آئے دن آپ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے بارے میں پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں کہ وہ آدمی میرا ساتھ نہیں دے رہا, اس سے میں کام نہیں لے پا رہا.
تو بھائی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پرائم منسٹر نے آپ کو چیف منسٹر لگا دیا تو ہر وقت آپ کی انگلی پکڑ کے وہ چلائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ ٹیسٹ کیس تھا. ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں حنیف رحمے صاحب مرحوم کامنر تھے ان کی طرح، لیکن انہوں نے دھڑلے سے چیف منسٹری کی. اتنی اسٹرانگ پارٹی تھی پیپلز پارٹی، لیکن وہ عام آدمی تھے، کوئی فیوڈل نہیں تھے، کوئی بیک گراؤنڈ ان کا جاگیرداری والا نہیں تھا، لیکن چلایا. اس طرح وائن صاحب تھے، وہ انہوں نے چلایا، اگرچہ وہ ان کا مرڈر ہو گیا تھا بیچاروں کا، پی ایم ایل این کے تھے چیف منسٹر وہ. تب سوال یہ ہے کہ اب آپ کو اتنی سپورٹ دینے کے باوجود بھی اگر آپ چل نہیں پا رہے، آپ کو حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح کی سپورٹ دے رہی ہے، آپ اپنی مرضی کے کہتے ہیں مجھے بندے لگا دیں. اب معذرت کے ساتھ جو رپورٹ آئی ہیں، جو کمشنر لگائے گئے لاہور میں اور سیکٹری سروسز لگائے گئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو جب لاہور پہنچے تو انٹیلیجنس نے ایجنسیز نے ان کو رپورٹ دی، ان دونوں کے بارے میں نیگیٹو رپورٹ دی. معذرت کے ساتھ الزامات لگے کہ جی یہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں، ٹھیکیداروں کے من پسند ٹھیکے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہی اسلام آباد ہے ان کو دونوں کو کہا چینج کریں. اب یہ اس سے ماریا پرسیپشن بڑا خراب ہوتا ہے کہ جی آپ کسی آدمی پہ تیار نہیں ہے، بیوروکریسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، آپ نہیں چل پا رہے؟ تو اب دیکھیں، ایک تو یہ پرائم منسٹر کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کریں اپنے اس چیف منسٹر کے بارے میں، جس کو وسیم پلس کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، وسیم اکرم پلس کہا گیا تھا. وہ اب پلس تو میرا نہیں سمجھ آتی کہ کہاں رہ گئے. اب سوال یہ ہے کہ دس از ہائی ٹائم کہ حکومت سوچے کہ بھئی یہ پرسیپشن کی کوئی بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر. آپ موقع دے رہے ہیں، اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں، میڈیا کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں میڈیا نے آپ کو سپورٹ کی، آپ خود کہتے ہیں کہ میں میڈیا کے کندھے پہ سوار ہو کے آیا ہوں. سر آپ کو لگتا ہے جو ہوا چلی تھی عثمان بزار کو ہٹانے کی، اگر اس میں وزیر اعظم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا؟ دیکھیں اب جو اس کا جواب دیتے ہیں نیگیٹو میں کہ پرائم منسٹر ایسا نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کے پاس بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ کس آدمی کو بنائیں گے. کون بندہ بظاہر پارٹی کے اندر لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پاور سینٹر بنے ہوئے ہیں، گورنر پنجاب بار بار آتی ہے بات، وہ اپنا چاہ رہے ہیں. شاہ محمد قریشی صاحب ان کی بڑی خواہش تھی اپنا چیف منسٹر بننا، وہ ایم این اے کا الیکشن جیت گئے تھے اور ایم پی اے کا الیکشن ہار گئے تو ان کی چھٹی ہو گئی. اس طرح آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا نام تھا، وہ سپریم کورٹ کی طرف سے نائل ہو گئے. ایون فواد چوہدری صاحب وہ دیکھ لیں آپ، وہ ایم این اے بھی تھے، ایم پی اے کا الیکشن بھی جیتا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کینڈیڈیٹ تھے اس کے لیے چیف منسٹری کے لیے. اب پرائم منسٹر کے لیے مشکل ہے کہ اس وقت وہ کس آدمی کو بنائیں گے. وہ کہتے ہیں جس کو بنائیں گے پھر وہ بلیک میل ہوں گے. اگر اتحادیوں میں کسی کو بناتے ہیں، پرویز الہی صاحب سب کو پتہ ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے میٹھے آدمی ہیں. بائی دی وے انہوں نے چیف منسٹر کے طور پہ بہت کام بھی کیا تھا، 1122 ان کا بڑا مشہور یہ کام کیا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ایمبیشس آدمی ہیں وہ بھی، لیکن بڑے ڈھنگ طریقے سے چلنے والے آدمی ہیں، پارٹی کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی خواہش بھی ہے چیف منسٹر بننا. کیوں نہیں بنیں گے؟ اصل اختیارات تو اسی کے ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو پنجاب کی چیف منسٹری پرائم منسٹری سے زیادہ تکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مین صوبہ. ٹھیک ہے نا. اب اس حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پرائم منسٹر کے پاس اب نہ اپنے اتحادیوں کو میں کسی کو بنا سکتے ہیں. اتحادیوں میں بنائیں گے تو لوگ کہیں گے جی آپ کی پارٹی کہاں ہے، الیکشن تو آپ جیتے تھے، اپنا پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، ڈیزرو تو آپ کرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی پرائم منسٹر کی مشکل جو اس وقت ہے کہ وہ نہ پارٹی کے اندر سے بندہ کو لا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی باہر سے لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال کا وقت آپ کیا انہی کے سر پہ اوپر بٹھا کے آپ چلائیں گے؟ بظاہر ماریا دور دور تک نہیں لگتا. اور اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف حلقے بھی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جی یہ نہیں چل سکتا، ان کو آپ ان کے معاملات ٹھیک نہیں. مل کر ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر چل لیکن 2 چیزیں نا، ہٹانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر مان جائیں. اب لوگ کہتے ہیں بائی دی وے میں ایک بات ضرور کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ جی الزام لگتا ہے کہ جی ان کو انگلی پکڑ کے چلانے والے چلا رہے ہیں. لیکن اس مسئلے پہ تو پرائم منسٹر کہتے ہیں ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. یہ پہلا ایک کہتے ہیں کہ 2 سالوں میں کیس ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ نہیں ہوگا. اب ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ بھی کیا کریں. اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا، طریقے سے کیا نہ ہوتا ہے چلا. لیکن ایک چیز ہے کہ پروسیس میں اکانومی ہرٹ ہو رہی ہے، پروسیس میں گورننس کا سیریس فقدان ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے پنجاب میں خاص طور پہ. اور پھر حکومت کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی آج گئی تو کل گئی تو پرسوں گئی. اگر وہ 5 سال نکال بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی زندہ جس کو کہتے ہیں پنپنے والی باتیں تو نہیں ہے نا اس طریقے سے. اچھا سر، تھوڑا دوہری شہریت پر بات کر لیتے ہیں، چونکہ اساس سے تو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں.
اب اس میں مختلف بیانات آ رہے ہیں. اسد عمر صاحب, یہ ان کی بات میں پوری کوٹ کروں گی تاکہ اس میں کوئی قباحت نہ رہے. کابینہ میں شمولیت کی شرائط بھی وہی ہوں جو رکن پارلیمنٹ بننے کی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آئین پاکستان وزیر اعظم کو غیر منتخب لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن اصل بات انہوں نے کہہ دی, اجازت تو دیتا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ, آج فواد چوہدری صاحب نے یہی بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ کس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں رکن. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ایم این اے بننے کا اہل نہیں ہے وہ کیبنٹ میں بیٹھنے کا کیسے اہل ہو سکتا ہے. دیکھیں ایم این اے بن کے تو آپ فیصلہ سازی میں اس طرح شرکت نہیں کرتے جس طرح کیبنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بہت حساس نوعیت کے ماریہ معاملات آتے ہیں. تو وہی وزیر اعظم والی بات کہ فیصلہ سازی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں, وہ پہلے کہتے رہے لیکن خود کر رہے ہیں. اب دیکھنے والی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیا اتنی مجبوری ہے کہ 50 لوگوں کی کیبنٹ میں 20 لوگ ان الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر وہی کانفلکٹ انٹرسٹ کی بات آ رہی. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ اثاثے یہ بھی میری نظر میں مس ڈکلیریشن ہے. دیکھیں ابھی ایک شخص کے علاوہ رزاق داؤد صاحب, پیسہ بنایا انہوں نے جیسے بنایا, لیکن وہ ڈے ون سے ان کی فیملی بہت امیر ہے. جب 22 فیملیاں تھیں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں, اس وقت بھی رزاق داؤد صاحب کی داؤد فیملی بہت بڑی تھی. انہوں نے جو ان کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے 2 ارب سے زیادہ کے اثاثے ہیں تو وہ سمجھ آتی. لیکن ڈاکٹر عشرت حسین صاحب وہ سول سرونٹ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں. 1 ارب سے اثاثے دیکھ کے تو میں بھی ہل گیا کہ ان کے پاس 1 ارب روپیہ کیسے آ گیا. ٹھیک ہے, ہم تو خواہ پہ بھی نہیں دے سکتے. بھئی جائز طریقے سے آپ نے کمایا تو بھلے کمائے. اسی طرح باقی لوگوں کے بھی ہے, جس طرح دیکھنا اتنی لینڈ کروزر گاڑیاں جس طرح مس ڈیکوریشن ہے کم دکھائی گئی آپ نے. میرا خیال اب وقت آ گیا کہ ان کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب جس طرح بار بار بائی دی وے اس میں ماریہ کوئی, جیسے آپ بات کر رہی تھے طلال چوہدری صاحب سے, بہت بڑا فیصلہ ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر پہ دباؤ تھا اور یہ پہلا پتھر پھینکا تھا انہوں نے. لیکن اخلاقی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اخلاقی طور پر ظاہر کیے ہیں. اخلاقی ابھی دیکھیں نا, اخلاقی طور کی تو بات یہ ہے, مجھے یاد ہے 10 مہینے پہلے یہ ندیم بابر صاحب جو انرجی کے ایڈوائزر ہیں, انہیں ایک سوال پوچھا گیا تھا, مجھے یاد ہے اشرف شریف کے پروگرام میں. اشرف شریف نے کہا تھا کہ جناب آپ اپنے ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے ایسٹس. انہوں نے جمعے کا دن تھا, انہوں نے کہا جی میں اگلے جمعے ڈکلیئر کر دوں گا. آج 10 مہینے کے بعد انہوں نے ڈکلیریشن دیا ہے. کب دیا ہے؟ جب ان پہ دباؤ آیا. تو سوال ہے کہ جب آپ کے اثاثے اتنے زیادہ ہیں جو میچ نہیں کرتے آپ کی انکم سے, تو پھر آپ بتانے میں آپ کیوں بتائیں گے لوگوں کو؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. اب یہ دباؤ تو پرائم منسٹر پہ آیا کہ کس نے کس طرح پیسہ بنایا. ایک پھر دوہری شہریت والا معاملہ ہے. بھئی دوہری شہریت کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب خدا آپ کہتے رہے ہیں کہ جی تو وہی اقامہ والی بات ہوگی نا, اقامہ والی بات ہوگی. تو میرا خیال ہے دوہرا معیار ہے. دیکھیں یہاں پہ یا تو پھر وہ کہنے والے لوگ ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کے پاس ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, ان کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسد عمر صاحب بہت اچھے ہیں, اعتراض کریں جو مرضی کریں, جس طریقے سے فائنانس منسٹر بنے تھے. ہاں اسد عمر صاحب نے 1 سال IMF کا پروگرام نہ لے کے ڈیلے کر کے بہت نقصان اٹھایا تھا, لیکن وہ تھنک ٹینک تھے, وہ ایک اکنامک وزٹ کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب اس کو لے کے آئے تھے. آپ ان کی جگہ حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئیں جن کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے خود نکالا تھا, آپ ان کو لے کے آ گئے. لوگ کہتے ہیں IMF کے آدمی ہیں, دوبارہ IMF کے پاس چلے جائیں گے. ان کے وعدے میں تیسرے نمبر پہ ان کے ڈکلیریشن آئے ہیں, اتنے زیادہ کروڑوں روپے ان کا آیا. تو سوال تو اس وقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے کیا اتنی مجبوری ہے ماریہ کہ ان سب لوگوں کو لے کے چلنا ہے. ان کی پارٹی کے اندر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ لوگ ہیں نئے ہیں, بھئی آپ کو اعتماد کر کے ان کو ایک ذمہ داری دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ نے پیچھے لگ گئے جہانگیر ترین صاحب کے, کہ انہوں نے ایک بات پہ تو آپ کو منوا لیا کہ جی آپ کے پاس الیکٹیبل ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے. ایگزیکٹلی میں یہ بات کرنے لگی تھی کہ اگر چلیں گورنمنٹ بنانے کے لیے چاہیے تھے, گورنمنٹ بن گئی, اب تو اپنے لوگوں سے ڈیلیور کروا سکتے تھے. کروا سکتے ہیں. اب خاص طور پہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ تجربہ کرتے. دیکھیں نا, اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں پالیٹکس میں نیا آیا ہوں, جب یہ 20 سال کی جس کو کہتے ہیں ایفرٹ کے بعد اور اس 20 سال کی محنت کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ نے کرکٹ میں آپ نے بڑا عروج حاصل کیا, آپ نے شوکت خان ہسپتال بنایا, بہت اچھا کیا, نیمل یونیورسٹی آپ نے بنائی, اور بہت سارے اس طرح کے کام کیے. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو کام آپ نے, بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب شوکت خانم ہاسپٹل کے جو انچارج تھے ان کے والد صاحب سے, جب وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو عمران خان صاحب نے ان کو بھی ہٹا دیا وہاں سے. تو بھی کیا وجہ, کیا مجبوری ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے؟ آپ آئے اس ایجنڈے پہ تھے کہ 3 مہینے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں 2 سال ہو گئے, کتنے لوگ چینج ہوئے. اور اگر فرض کریں آپ نے چینج بھی کیے ہیں ہماری جن پہ الزامات تھے, ابھی آپ دیکھ لیں وہ محمود کیانی صاحب جو ان کے تھے ہیلتھ منسٹر تھے, ان پہ بڑے سیریس نوعیت کے الزامات لگتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے, جب وہ اس کے وزیر تھے ہیلتھ منسٹر تھے, انہوں نے 20% تک جس طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو اجازت دی, اس میں لوگ الزام لگاتے ہیں بلین انہوں نے ارن کیے.
آپ نے جب الزام لگا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ہٹا دیا, لیکن پارٹی میں عہدہ دے دیا ان کو بٹھا. پھر سوال یہ ہے کہ پھر ان پہ تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی اکراس دا بورڈ نہیں ہے آپ کا نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے نا, شفافیت نہیں. ایکسپوز کرنا تو ضروری نہیں ہے, اس پر ایکشن لینا بھی تو ضروری ہے. ایکشن لینا ضروری تھا نا, ان کا کیس وہاں پہ جاتا. ابھی جس طریقے سے اب روز ہم سنتے ہیں کہ جی جو جس طرح کے نوعیت کے الزامات ہیں گورنمنٹ میں, لوگ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی پہ, وہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہ اپنے لوگوں کو تو آپ ان کے کیسز نہیں بنا رہے ہیں, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انکوائری نہیں, کیوں باقی سب ہم پہ. تبھی لوگ تو نیازی نیکسس کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بائی دی وے جس طریقے سے آج ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طرح کا انصاف آپ کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ تو شاید تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو چاہیے ماریا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, وہ دیکھیں آج بھی لوگ کم از کم آپ کی ذات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈھیلے کے روادار نہیں ہیں. آپ کے 2 صاحبزادے ہیں, وہ لنڈن میں ہیں, آپ نے ان کو سیاست میں نہیں آنے دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ذات پہ کوئی کسی قسم کا حرف نہیں ہے تو آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں ارد گرد کے لوگ جو ہیں نئے اور آپ کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے شام صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.